बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास हुआ। अली अमीन गंडापुर और उनके दीगर साथी मीडिया के सामने आए और बजट से पहले बानी से मुलाकात न करवाने का प्लॉट के बारे में उन्होंने आगाह किया कि एक प्लॉट तैयार किया गया था कि बजट से पहले पीटीआई के बानी से इमरान खान से मुलाकात ना हो ताकि इख्तलाफात बढ़ें, लेकिन ये प्लॉट भी हमने फेल कर दिया है। अली अमीन ने यह भी कहा। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के फैसले को क़यादत ने मुस्तरद कर दिया है। अलीमा खान और क़यादत के दरमियान इख्तलाफाती ख़बरों को भी बेबुनियाद करार दिया। ये भी कहा जो बयानात आते हैं वो नहीं आने चाहिए। बानी और दीगर असीरों की रिहाई के लिए जिद्दोजहद तेज़ करने के अज़म का इयादा किया गया। उस ख़त का जिक्र किया गया जो असीरान की जानिब से लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। ये भी आज बताया पीटीआई की लीडरशिप ने कि जो लोग एक साल के करीब जेल काट के आए हैं, सज़ाएँ काट के आए हैं 9 मई के केसेस में, उनमें से बहुत सारे बड़ी तादाद में कोई दिल का दौरा पड़ने से मर रहा है, किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है और उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया जो गैर इंसानी रवैया था, जिसकी मजम्मत भी की उन्होंने और कहा कि कमीशन बनना चाहिए जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिक्र करेंगे हम, वो भी आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ कि उसके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। इमरान खान साहब भी उनका जिक्र कर रहे हैं और असरात उनके वाज़े देखने में आ रहे हैं। असरात ये हैं, इख्तलाफात, जजेस में इख्तलाफात खुल कर सामने आने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह ने जजेस की सीनियरिटी पर मुशावरत न करने और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है, जिसके मुताबिक आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद हैं, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने जल्दबाजी में अस खुद सीनियरिटी का तयन कर लिया। ये मामला पहले ही इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए इस पर एक तरफा फैसला करना मुनासिब नहीं था। मतलब जजेस सीनियरिटी केस में आला अदलिया ने जिस बर्क रफ्तारी से फैसला दिया उस पर सीनियर जजेस का इख्तलाफ दाल में कुछ काला होने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज फुर्तियाँ दिखा दी हैं और हुक्मरान इत्तेहाद में मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी गई हैं। काश इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई 2024 के फैसले पर भी यूं ही तेज़ रफ्तारी से अमल पैरा होता और इदारे की साख पर सवाल न उठने देता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली की 19 मखसूस नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा की 25, पंजाब असम्बली की 27 जबकि सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं, जिसके बाद ऑफकोर्स नंबर गेम चेंज हो गया। इस पर भी आज के प्रोग्राम में आप गुफ्तगू करेंगे। बात करें दहशत गर्दी की। हम जानते हैं कि मुल्क के 2 सूबे हैं जो मुसलसल दहशत गर्दों के टारगेट पर हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जहाँ आए रोज़ धमाके होते हैं, हमले मामूल बनते जा रहे हैं। और ये कहना गलत ना होगा कि इन दिनों छोटे सूबों में दहशत गर्दों ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं क्योंकि भारत की प्रॉक्सी वॉर भी जारी है। आज भी एक इंतहाई अफसोसनाक हमला किया गया दहशत गर्दों की जानिब से बाजोड़ में, जहां सड़क किनारे IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को नस्ब किया गया था। उसके फटने से असिस्टेंट कमिश्नर समेत 5 अफराद जाँ बहक, 11 के करीब शदीद जख्मी हैं, जिनमें से 4 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़राए का कहना है कि यह कार्रवाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से की गई है, लेकिन अब तक उन्होंने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम दिया है आज, और उन्होंने भारत को कहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस खत्ते में दहशत गर्दी हम जानते हैं भारत की जानिब से स्पॉन्सर्ड है, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और इन्विटेशन दी है, दावत दी है भारत को कि जॉइंटली कॉम्बैट किया जाए टेररिज्म को, दहशत गर्दों को मिलकर ख़त्म किया जाए। और ये बात उन्होंने इसलिए नहीं की कि भारत उसको अपनी कमज़ोरी समझे, बल्कि इसलिए वो कहते हैं कि ये एक मॉरल और सिविलाइजेशनल ऑब्लिगेशन है, हमारी अखलाकी इंसानी ज़िम्मेदारी है कि हम इस खत्ते के 1 अरब से ज़ायद लोगों को महफूज बनाएं। इसीलिए आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस खत्ते के सबसे बड़े दहशतगर्द मोदी को भी दावत दी है, इंडिया को दावत दी है कि वो आएँ, मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ की जाने वाले आलमी कोशिशों का हिस्सा बने और इसका ख़ात्मा करें। हम ये जानते हैं कि जहाँ एक जानिब पाकिस्तान में दहशत गर्दी जारी है तो वहीं आलमी सतह पर भी इजराइली दहशत गर्दी बरकरार है। कल हम जानते हैं कि वेस्ट बैंक मगरबी गज़ा में भी समंदर किनारे वाक़ एक कैफ़े था जिसका नाम था अल बका कैफ़े, अपनी बका की जंग लड़ रहा था, लेकिन इजराइली फ़ज़ाई हमले में
کم از کم 20 فلسطینی وہاں شہید ہوئے ہیں، اس ریسٹورانٹ کو تباہ کر دیا گیا، جن میں صحافی بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر ایکس پر بڑے بیانات داغ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل راضی ہو گیا ہے سیز فائر کے لیے، 60 دن کا یہ سیز فائر ہوگا، اس کی شرائط اس نے مان لی ہیں۔ اور اس ٹویٹ کو ان کے ساتھی ایلون مسک شیئر ری ٹویٹ کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے منہ میاں مٹھو بننا چھوڑ دیں، کیونکہ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، اور نہ ہی رشیا یوکرین وار ختم ہوئی ہے، نہ ہی پاک بھارت تعلقات بحال ہوئے ہیں اور جنگ ختم ہوئی ہے، نہ ہی فلسطینیوں کی نسل کشی ختم ہوئی ہے، اور پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ سیز فائر کا راگ آلاپ کے اپنے آپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنے پر بڑے خوش ہیں کہ میں نوبل پیس پرائز حاصل کروں گا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ گو آن دا کور آف دا بک، کتاب کا کور کہہ رہا ہے کہ ہم نے سیز فائر کرایا ہے، اندر جائیں گے کتاب میں تو معلوم پڑے گا جنگیں بھی انہوں نے ہی شروع کرائی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم ایگریکلچر کا ذکر کریں گے، کسان اتحاد کچھ رہنما میں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے، میرے ساتھ دو اس وقت معزز مہمان موجود ہیں جن کو ویلکم کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ ہیں اس وقت قادر خان مندوخیل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماہر قانون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب، پریزیڈنٹ ہیں بزنس فورم PMLN، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، بےحد مشکور ہوں آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہم PTI کی پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے، ان کا اجلاس ہوا ہے، اور یقیناً ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ آج ہائی لائٹ کی گئی ہے ان اسیران کی جانب سے جنہوں نے خط لکھا سر، وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے۔ اب کیونکہ آپ دونوں میرے بڑے معزز مہمان ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات تو ہونے چاہیے، پولیٹکس سیاست ہے ہی نیگوسیشن ریکنسیلیشن کا نام۔ مندوخیل صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج بہت ساری باتیں یہ بھی کی گئی ہیں کہ جو PTI کے اسیران رہا ہوئے ہیں زیادہ تر مر رہے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کو ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے، ایسے غلط طریقے سے ان کو رکھا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا۔ آپ کی نظر میں آج ملک کی سیاست میں ڈائیلاگ کتنا ضروری ہے، PTI کے زندہ رہنے کے لیے ڈائیلاگ کتنا ضروری ہے، اور یہ جو عدالتی معاملات جو جیلوں سے اسیران رہا ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، اس خبر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مندوخیل صاحب؟ بہت شکریہ جتوئی صاحب۔ سب سے پہلے تو باجوڑ میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی افسوسناک، میں اس پہ سوال پوچھوں گا آپ سے، بالکل مذمت کرتے ہیں اس کی جی، اور ساتھ ساتھ دیکھیے پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائیلاگ پہ، سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت پہ جو ہے نا وہ یقین رکھتی ہے ہمیشہ، اور پریکٹیکلی یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی، اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی ہم نے PTI کو آفر کیے، اور صدر پاکستان جب جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا آصف علی زرداری صاحب کے، اس وقت بھی آفر کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تحریک انصاف کے پاس کوئی راستہ رہا ہے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ بی بی کی جو بڑی صاف گو اور اس غیر سیاسی خاتون نے جس طرح صاف الفاظ میں کہا کہ کیا چاہیے آپ کو عمران خان سے جو آپ کو لکھ کے دے اور آپ ان کو جیل سے رہا کر دیں۔ اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب نے قرآن ہاتھ پہ رکھ کے یہی بات چیت کی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما مختلف ٹی وی چینل میں یہی باتیں کرتے ہیں، مگر تھوڑا سیاسی انداز میں۔ اب جا کے جو جیل کے اندر ان کی سینئر جو لوگ موجود ہیں، اسیران ہیں، انہوں نے بھی اس بات پہ زور دیا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور اسی طرح اگر یہ بند گلی میں جاتے رہیں گے، ان کے لوگ ٹوٹتے رہیں گے، باقی صوبوں میں تو ان کا کچھ نہیں رہا، پختونخوا بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ بیگ صاحب، آپ کی نظر میں PTI کو اسپیس ملنی چاہیے سیاست کرنے کی اس ملک میں؟ ان کے پاس ووٹ بینک ہے سر؟ بالکل ان کو اسپیس ملنی چاہیے، اور دیکھیے اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کئی بار دعوت دے چکے ہیں PTI کو اور اس کی قیادت کو کہ آپ آئیں اور ہم سے بات کریں، مگر عمران خان صاحب تو ایک چیز کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو اس سے بات کریں گے جس کے پاس طاقت ہے، وہ حکومت سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو خطوط لکھے جا رہے ہیں آرمی چیف کو بھی کہ سر ہم آپ سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور اب حکومت کو بھی خاص طور پہ جن سینئر رہنماؤں نے خط لکھا ہے یہ کافی عرصے سے جیل کے اندر بھی ہیں، اور بڑی اچھی چیز ہے کہ ایک مثبت ان کے اندر چینج آئی ہے، اور اب وہ یہ سوچتے ہیں۔ دیکھیے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ سیاست کے اندر مذاکرات جو ہیں اسی سے پرابلمز جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی
कई प्रॉब्लम्स आई हैं और उसको दूर किया गया मुज़ाकरात के अंदर, तो मेरे ख्याल है मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पीटीआई के अंदर कि वन मैन शो है। कल इमरान खान साहब जिस वक्त जाएंगे, यू टर्न ले लेंगे, तो जो खत लिखा गया है या इसके अंदर कोई पेशरफ्त अगर होती है तो वो फिर उससे बैकआउट कर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की चीजें देखी गई हैं। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त देखिए हम अभी एक बहुत बड़ी वॉर से निकले हैं। अभी हमारे ईरान और इसराइल का आपने देखा है, ऐसे मौके पे जब कौम सब एक यकजा होती है तो एक हम बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है अपने एनिमी को देते हैं। मेरे ख्याल है देर आए दुरुस्त आए और एक अच्छी चीज है, और हुकूमत का भी मुझे पूरी उम्मीद है। मैं शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि वो तैयार हैं, और वो अगर बैठते हैं तो इंशाल्लाह दिस इज अ पॉजिटिव मूव। इट्स अ पॉजिटिव मूव बाय पीटीआई। पॉइंट टेकन। वेलकम करना चाहूंगा डिस्कशन में बैरिस्टर अली बुखारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच सर आपकी कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। बुखारी साहब, आज जो असीरान हैं एक तरफ वो खत लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, जो असीरान रिहा हो रहे हैं वो दिल का दौरा पड़ने से या हेपेटाइटिस से अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। असीरान आपकी मुश्किल में है, पार्टी आपकी मुश्किल में है, लीडर इमरान खान आपका असीर है, तहरीक चलाने की आप बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात करने भी साथ साथ चाहते हैं। कुछ आपको लगता है कि अब भी पीटीआई के अंदर कंफ्यूजन है? क्योंकि इवन दो कि आपकी सारी लीडरशिप ने एक साथ बैठकर बहुत सारे जो कयास आराइयां हो रही थी उसका कलाकमा कर दिया, आप क्या कहेंगे बुखारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका, और माजरत भी थोड़ा सा मैं क्योंकि दूसरा प्रोग्राम चल रहा था जिस वजह से आपको लेट ज्वाइन किया मैंने पहली बात आपकी सुनी नहीं। तला भाई देखें, बड़ी सिंपल सी बात है जी। मैं हमेशा कहता था, हर प्रोग्राम में कहता था, आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, इमरान खान साहब का जो डिसीजन होता है वही प्रिवेल करेगा। मुश्किल टाइम पार्टीज पे आता है, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं आया। पिछले जब भी आप 10 साल की एक डिकेड गुजरता है उसके बाद ऐसा दौर कहीं ना कहीं चलता है। और बात यह है कि आपके लोग आपके साथ कितना ट्रस्ट करते हैं, आपके लोग कितने इंटैक्ट खड़े हैं आपके साथ, आपके लोगों की मेंटल स्टेटस क्या चल रहा है, उनके मेंटल जो है वो हेल्थ कैसी चल रही है, उनका आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल क्या चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि इमरान खान साहब के साथ आज सारे खड़े हैं। मैंने पहले बात ये कही कि जी फाइनल डिसीजन तो वही होता है जो इमरान खान साहब का डिसीजन है। और मैं पहले दिन से कह रहा था जी कि पॉलिटिकल लोगों को हमेशा गुफ्तो शनीद ही करते हैं, और गुफ्तो शनीद भी करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते हैं। ये पॉलिटिकल लोगों का सर का ताज है, माथे का झूमर है। ऐसा पॉलिटिकल लोगों ने कभी नहीं किया कि आप खड़े लोगों पे लाइव बुलेट्स मारें अपने मुल्क के लोगों पे। ऐसा किया तो सिर्फ एक ही पार्टी ने किया है। ये सिरा इसी के सिर पे आता है जो नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून कहते हैं। वैसे बुखारी साहब, आज गंडापुर साहब काफी अग्रेसिव नजर आए, इदारों को भी ललकार रहे थे, कह रहे थे कि कोई मेरी हुकूमत गिरा सकता है तो गिरा दे, कोई अदम एतमाद का वोट आ सकता है तो आ जाए। काफी अग्रेसिव नजर आए। डू यू थिंक पीटीआई कैन अफोर्ड दिस अग्रेशन सर? देखिए यार, एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सबमिशन भी होती है, सबमिसिव एटीट्यूड भी होता है, एग्रेसिव एटीट्यूड भी होता है। ये सारी टीम चलती है, टीम वर्क चलता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई गलत बात कर दी है या ऐसी बात कर दी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की जुबान से बाहर हो या महजब तहजीब के दायरे से बाहर हो। नॉर्मल सीएम है, उन्होंने बात की है। इनसे ज़्यादा फ्लो में और इनसे ज़्यादा भारी भरकम और इनसे ज़्यादा गरज चमक के साथ मरियम नवाज साहिबा बात करती हैं। वो अलग बात है कि जब बोल रही हो तो किसी को इजाज़त नहीं होती कि वो पर भी हिला दे अपना, और अगर हिला दे तो उनको रिमेंबर किया जाता है और 15 दफा के लिए उनको पाबंदी लगा दी जाती है। क्योंकि हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना तला भाई, आप पूछेंगे सवाल मैं जवाब दूंगा, इख्तिलाफ रखेंगे आप फिर जवाब दूंगा, फिर इख्तिलाफ रखेंगे मैं फिर जवाब दूंगा। लेकिन यहाँ पर तो मसला ये है कि कोई अपने आप को क्वीन क्लियोपेट्रा समझता है या क्वीन एलिजाबेथ समझता है या क्वीन विक्टोरिया समझता है, और वो समझता है कि मैं बोलूँ तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो बात कर दे। यार मैंने इस पाकिस्तान में देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक अहमद खान लगारी स्पीच कर रहे थे नेशनल असेंबली के अंदर, और एक खातून उठी मुस्लिम लीग नून की और उन्होंने जाके चूड़ियां उनको मार दी। क्या उनको डिसमेंबर कर दिया गया? क्या उनको निकाल दिया गया? तो बात यह है कि हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम तो बदमाशी की बात नहीं करते यार। मैं वही सोचता हूं सर, आपके साथ वो हुआ है जो तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आप अग्रेसिव हैं। दैट इज अ बिग डील। आई विल कम बैक टू इट बुखारी साहब। बिल्कुल, अग्रेसिव इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आई कंप्लीटली टेक योर पॉइंट। मुझे इजाजत दें। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिक्स। It is not only a part of a politics. It is a part of my religion as well. बिल्कुल ठीक, हमारा दीन हमें कहता है अपने हक के लिए लड़ो। बेशक बेशक अपने हक के लिए लड़ो, सब्र जरूर करो, सब्र और शुक्र जरूर करो। हम सब्र भी कर रहे हैं, शुक्र भी कर रहे हैं, और अपने बुखारी साहब इजाजत देना, मुझे आपसे एक और जरूरी सवाल पूछना है।
میں ایک چیز بڑا آپ کو بتاؤں, میں آپ کو آنیسٹلی ایک چیز بتاؤں, بلیو می کہ میں نے الیکشن لڑ کے عمران خان کے ٹکٹ پہ ہم سے بلہ نشان لے لیا, 4 بجے تک اخبار کیے رکھا, پرچے بھگت کے بھی آج بھی لوگوں کی رائٹ کی بات کروں, اپنی ذات کی بات نہیں کروں. یار میں سیٹسفائی آدمی ہوں, اللہ کا میرے پہ بڑا کرم ہے, اللہ ہم سب سے راضی ہو, اللہ آپ سے بھی راضی ہو. ایشو یہ ہے کہ شکر الحمدللہ رب العالمین کہ ہم اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جو مار کھا رہا ہے. بالکل ٹھیک, پوائنٹ ٹیکن, لیٹس موو فارورڈ. 1 روپے کی کرپشن. بخاری صاحب پلیز لیٹ می موو فارورڈ ناؤ. ایک اور آپ سے لیگل اوپینین مجھے لینا ہے خط کے بارے میں. آج منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر پاکستان نے آرٹیکل 200 کے تحت سینیورٹی ڈیسائیڈ کرتے ہوئے مشاورت نہیں کی. میں یہ سوال پہلے لے کے جانا چاہوں گا ایڈوکیٹ قادر خان مندوخیل صاحب کی طرف. مندوخیل صاحب, کیا صدر مملکت نے آرٹیکل 200 کی خلاف ورزی کی ہے مشاورت نہ کر کے آپ کی نظر میں؟ اگر تھوڑا اجازت دے دیں مجھے, آپ کا سوال بڑا پیارا ہے سر. آپ گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ گنڈاپور صاحب جو ہے نا اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. گنڈاپور صاحب نے آج پاکستان جو جنگ جیتا ہے اس کو چیلنج کی ہے اور یہ کہا ہے کہ عوام سپورٹ نہیں کر رہی ہے. پرسنٹیج بتایا وہ میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. دوسرا اس نے بولا کہ مجھے اگر گرفتار کر کے پلان یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دلوانا ہے. اور تیسرا بیان جو اس کا پچھلے ہفتے آیا ہے کہ اگر میرے پاس اختیار ہے میں اسمبلی توڑ سکتا ہوں. اب اگر ان دونوں آخری بیان کو لے لے کہ نے اپنے صوبے کے ایم پی اے کو دھمکی دی ہے عمران خان صاحب کی ہدایت کے باوجود کہ آپ کو بجٹ پاس کرنے سے پہلے مشاورت کر لیں, ایم پی اے کو دھمکی دے کے وہ بجٹ پاس کرا ہے, سب سے پہلے صوبے نے پاس کرا ہے. دوسرا انہوں نے اب یہ ظاہر کی آج کے پریس کانفرنس میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ پہلے سے مخبر خاص کے طور پہ تو مشہور ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کل کا میرے بیان اگر آ گیا جو کہ دے گئی ہے عمران خان کے خلاف تو بولے کہ دیکھیں میرے اوپر جبر کیے, میں تو پہلے ہی کہا. تو یہ بات. دوسرا جو آپ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کہا ہے, مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ چیف جسٹس نہیں بن سکا. اب اس نے غصہ نکالنا ہے. آپ مجھے بتاؤ, علی بخاری صاحب سینئر وکیل ہے, یہ بتاؤ کہ اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ صدر پاکستان پہ اعتراض کرے؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ ترجمان سپریم کورٹ کر سکتی ہے بیان, چیف جسٹس کر سکتے ہیں, یہ بندہ کون ہوتا ہے یہ بیان دیتے ہوئے؟ اور کہ صدر پاکستان کے پاس اختیار نہیں تھا مشاورت کرنے کی. اور ٹھیک ہے مشاورت جو بھی آئین میں کی ہے ہو سکتا ہے اس نے مشاورت کی, اگر نہیں کی ہے آپ کون ہوتے ہوئے؟ میں تو مطالبہ کرتا ہوں 365 کے ذریعے کہ ان کے خلاف 109 کے تحت ریفرنس لایا جائے, کیونکہ یہ بندہ جو ہے نا یہ پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کو سبوتاج کرنے کا اس نے پورا کا پورا جو ہے نا وہ طے کر رکھا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. کوئی جرنل کسی اور کو سپرسیڈ سر وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان قاضی فیض عیسیٰ کے لیے ریفرنس تیار کر کے لے کر آئے تھے تو پھر پی ایم ایل این کی حکومت لا سکتی ہے منصور علی شاہ صاحب کے لیے بھی ایک ریفرنس. میں مطالبہ کرتا ہوں اس کے خلاف ریفرنس لایا جائے, کیونکہ اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ایک جونیئر جج یعنی چیف جسٹس تو نہیں ہے, دوسرے نمبر پہ جج وہ جا کے صدر پاکستان کے اختیارات کو چیلنج کر دے. آپ مجھے بتاؤ کہاں آئین قانون اور سپریم کورٹ کے رولز میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے علی بخاری صاحب ضرور اسسٹ کر لے کہ ہے کوئی آپشن کہ ایک کوئی بھی جج جا کے وہ صدر پاکستان پہ اعتراض کر رہے تو میرے خیال میں اس نامناسب ہے آپ کہہ رہے ہیں. اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کا بالکل ٹھیک, لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ججز متاثر ہو رہے ہیں تو وہ ایک سینئر جج کھڑا ہو رہا ہے اپنے ججز کی سینیورٹی شاید بچانے کے لیے. یہ ہوتا کون ہے کھڑا ہونے کی؟ اس کے پاس اختیار کیا ہے, اس کے پاس حق کیا ہے؟ سینئر پیونے جج ہیں سر, سینئر پیونے جج ہیں, پاور تو بہت ہے نا سر. نہیں بن سکو تو یہ جو مرضی خط لکھے, یعنی جو جس ماضی میں جو ججز کے ساتھ وہ باقاعدہ مشاورت کرتے تھے اور چمبر میں جا کے اس کو خط لکھتے تھے, یہ میں ججز کا نام نہیں لے رہا ہوں جن کے ساتھ اس نے مشاورت کی ہے, اور چمبر میں جا کے اسی جج کو جو مشاورت کی اور خط لکھ رہے ہیں, تو خدا کا واسطہ آپ خط کے ذریعے پورے ایک میڈیا سیل چلا رہے ہو آپ سپریم کورٹ کے. آپ نہ سپریم کورٹ کے ترجمان ہو, نہ رجسٹرار ہو, نہ آپ چیف جسٹس ہو, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے. آپ قانونی اور اخلاقی ساری جو ہے نا وہ چیزیں آپ گنوا چکے ہو, لہذا آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اشتیاق بیگ صاحب, آپ ایک پاکستان کے نامور بزنس مین ہیں, آپ آنریری کونسل جنرل بھی ہیں موراکو کے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. آپ عدالتی معاملات سے اپنی پوری زندگی یقیناً جڑے رہے ہوں گے, دیکھا ہوگا بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, بہت سارے لٹیگیشنز ہوتی ہیں بزنس میں بھی, پرائیویٹ لائف میں بھی. سر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ لائی, جس کے بعد منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس نہیں بن سکے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی بھی چیف جسٹس نہیں بن سکے, اور پھر ہم نے دیکھا آئینی بینچ بنا, 25 لاکھ کیسز وہیں پینڈنگ ہیں,
جو عام آدمی ہے اس کے لیے کوئی بہتری نہیں آئی، لیکن جو اشرافیہ کے کیسز تھے، جو پاور لابیز کے، پرائم منسٹرز کے، گورنمنٹس کے کیسز تھے، ان کے اندر بڑی تبدیلی آ گئی۔ آپ کی نظر میں آج جب منصور علی شاہ صاحب خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدر نے آرٹیکل 200 کے تحت مشاورت نہیں کی ججز کی سینیورٹی کا تعین کرنے میں، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ججز کے اندر آج کتنے اختلافات ہیں، بیگ صاحب کتنے جھگڑے ہیں، کیا کچھ ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ ججز خط بھی لکھتے ہیں کہ عدالتوں میں رشوت لی جا رہی ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا پی ایم ایل این گورنمنٹ 26ویں آئینی ترمیم لا کر اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے میں کامیاب ہوئی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بتلاؤں کہ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا، کوئی ون مین کا وہ نہیں تھا یا پرائم منسٹر کا فیصلہ نہیں تھا۔ یہ جوڈیشل کمیشن جو تھے جس کے اندر ممبرس ہوتے ہیں، ان سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے۔ سینئرٹی کا جو تھا، اگر اس سے کسی کو وہ ہوا ہے تو یہ کہنا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے اس سے مشاورت نہیں کی ہے، کہ اس کے اندر تو جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نئے ججز کے بارے میں، ان کی سینئرٹی کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں۔ تو دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہو رہی ہے کہ جی دیکھیے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جوڈیشری میں تو ہمیشہ ہماری پرابلمس رہی ہیں، اور جوڈیشری میں جو پرابلمس آ رہی ہیں اس وجہ سے آ رہی تھی کہ جب کچھ ججز جو ہیں وہ یہ بن جائیں کہ رادر دین وہ تشریح کریں قانون کی اور قانون خود بنانا شروع کر دیں، تو اس کے بعد تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے کچھ ججز جو تھے، اگر ان کے پاس کوئی جاتا تھا تو وہ تشریح نہیں کرتے تھے قانون کی، وہ اپنے خود قانون جو تھے وہ امپلیمنٹ کر دیتے تھے اور فیصلے جسٹس قیوم کے لیے مشہور ہے کہ وہ تشریح بھی کر دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جی جسٹس قیوم کے لیے مشہور ہے کہ وہ تشریح بھی کیا کرتے تھے۔ ہاں، تو ہاں اچھا، اب یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کیا کہ ہمارے کیسز جو تھے بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے، مگر اس کے اندر اب کچھ اس کے نمبر آف ججز کو بھی بڑھایا جا رہا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر بھی ہے، اس کے اندر جو کمی آئے گی۔ اور یہ فیصلہ جو تھا میرے خیال سے جوڈیشری کے لیے ایک اچھا فیصلہ تھا، جس کا خیر مقدم کیا گیا ہے، جس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ دوسرا، ابھی آپ انٹرو میں جو کہہ رہے تھے کہ آج گنڈاپور صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ اگریسو نظر آ رہے تھے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جی سوات میں جو واقع ہوا ہے اس کے بعد ان کو بہت کرٹیسائز کیا جا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے ریسکیو کے اندر سب پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھرتی کر لیا تھا، اور جب وہ اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولتے تھے تو ریسکیو کی پوری ٹیم کو لے جاتے تھے، اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوا کرتے تھے، اس لیے 17-18 لوگ جب پانی میں بہہ گئے تو ریسکیو جو تھی وہاں پہ پہنچی نہیں، اور جب پہنچی تو ان کے پاس جی کوئی رسی تک نہیں تھی جس سے وہ کچھ لوگوں کو بچا سکتے۔ تو اس سے جی پورے پاکستان میں وہ بہت زیادہ کرٹیسائز ہوئے ہیں۔ اب وہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے جی ایک ایگریسو پوسچر جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں، اگریسو پوسچر شو کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری گفتگو میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ مندوق ذیل صاحب نے یہ اٹھایا کہ منصور علی شاہ صاحب کے خلاف ریفرنس لایا جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 12 جولائی 2024 کے فیصلے پہ اتنی پھرتیاں نہیں دکھائیں جتنی 27 جون 2025 کے فیصلے پر دکھائیں، اور مخصوص نشستوں کی تقسیم حکمراں اتحاد میں کر دی گئی، جس کے بعد یقیناً اب حکمراں اتحاد پارلیمنٹ میں مزید مستحکم، اسٹرانگ اور 2/3 میجورٹی کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے۔ علی بخاری صاحب، آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن نے جو پھرتیاں اس فیصلے پر دکھائی ہیں، اس سے کیا یہ واضح ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن حکومت کے تابع ہے؟ اور جو مخصوص نشستیں تقسیم کی گئی ہیں، اس فارمولے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں علی بخاری صاحب؟ چلا بھائی، بڑی سمپل سی بات ہے یہ، کوئی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو پیرامیٹرز یا آپ کو بہت زیادہ کسی ان کی ضرورت نہیں ہے کہ اوزار کی کہ آپ دیکھیں گے ای سی پی کا کریکٹر اور بیہیویئر کیسا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ان کا پچھلے عرصے کا کریکٹر، آپ ان کا سارے کا سارا انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی یوز کی، 90 ڈیز میں الیکشن نہ کرا کے آرڈرز کو سپریم کورٹ کے ڈس اوبے کر کے انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھی یوز کی، اور جو ان کا اوریجنل کام تھا وہ تو انہوں نے کیا کوئی نہیں۔ اب حیرت زدہ بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جواب بھی ایک چھوڑا کہ 12 جولائی کو ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے 8 رکنی بینچ کا، غلط ہوگا میں کہتا ہوں یار 2 منٹ کے لیے، 4 آرگومنٹس، 1 سال ہو گیا انہوں نے بغیر اسٹے کے کسی قسم کے، بغیر سسپینشن کے اس کو انہوں نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا۔ کوئی پوچھے گا ان سے کہ یار آپ کی حیثیت کیا ہے؟
آپ پبلک ایکسچیکر کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں, آپ ایک تنخواہ دار ملازم ہیں اس قوم کے, بے شک آپ کانسٹیٹیوشنل سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشنل سیٹ پہ بیٹھنے کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں یا اس سے بالا تر ہو جائیں گے, آپ بھی جواب دیں. سو آج ایک فیصلہ آتا ہے جس کا آرڈر میں نے نہیں پڑھا, مجھے نہیں پتا قادر بھائی کو ملا ہے اس کو آرڈر ابھی یا نہیں ملا, کیونکہ کورٹ آرڈر ابھی تک بنا ہی نہیں, وہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے 2 ججز نے سائن ہی نہیں کیے ابھی تک, بٹ ایون اینڈ ادر وائز وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو جاتا ہے آج. سو یار آپ کے اوپر کوشچن مارک تو آئے گا نا. آپ تو ایسا ادارہ ہیں, بلکہ کوئی بھی انصاف کرنے والا ادارہ یا کوئی بھی اس لیول کا ادارہ جب بھی ایک اسٹریٹ لائن سے نہیں چلتا اور سب کے لیے برابر طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی, 200 کوشچن تو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, فیکچولی بھی ہونا چاہیے اور اس کو جواب دہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ نہیں کہ وہ سارا بیڑا غرق کر کے قاضی فائز صاحب کی طرح ملک چھوڑ کے باہر بیٹھتے ہیں جا کے اور ان سے کوئی پوچھے بھی نہیں اور ان کو کوئی جواب, وہ کسی کو جواب دے بھی نہ ہو. یار آپ جب ایک فرض کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جواب دے بھی ہیں, آپ 25 کروڑ عوام کے جواب دیں ہیں, آپ اللہ کے حضور تو جواب دے ہی ہیں, لیکن آپ 25 کروڑ عوام کو جواب دیں. آپ بھاگ کے یہاں سے کام الٹا پلٹا کر کے. میں آج ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں. ایک پٹیشن تھی ECP کی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, جو ہمارے جب بلے کا نشان کا ایشو تھا اس ٹائم ہوئی, میں بھی کورٹ میں موجود تھا, رات کو 9 بجے تک عدالتیں چلی. 9 لوگ تھے طلبہ بھائی وہ جو پیش ہوئے تھے اس ٹائم قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے, اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں الیکشن لڑنا تھا PTI کا اور ہمیں یہ نہیں ہوا. اس میں ایک کوئی نورین بھی تھی اور ایک کوئی دوسرا تیسرا بھی تھا, آئی ڈونٹ نو. کبھی آپ نے دیکھے ہیں اس کے بعد آج تک وہ کسی جنرل الیکشن لڑا, انہوں نے پروونشل الیکشن لڑا, انہوں نے پارٹی الیکشن لڑا, انہوں نے تاجروں کا الیکشن لڑا, انہوں نے وکیلوں کا الیکشن لڑا, انہوں نے کسی ایک جگہ تو نظر آئے نہیں آئے. تو مطلب 9 پلانٹڈ لوگ تھے. اگر میں کہوں قاضی فائز عیسیٰ آپ نے 9 لوگوں کے کہنے پہ 25 کروڑ عوام سے کر دیا. ہم رات کو 3 بجے تک بیٹھے رہے اپنے ٹکٹ لے کے اور بیٹھے رہے, ہمیں اگلا کہتا تھا آپ کا تو نام ہی کوئی نہیں ہے بھائی, آپ کو تو بلے کا نشان ہی نہیں ہے. جبکہ اگر میں آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں, ظلم تو مندوخیل صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا جس کا میں گواہ بھی ہوں, میں نے دیکھا تھا. میں یہ بھی بات میں یہی کہنے لگا تھا کہ ایک اور پارٹی تھی جس کا نشان لالٹین تھا, آپ سمجھ گئے NP کی بات کر, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, لیکن ان کو تو الاؤ کر دیا گیا. بات بالکل ٹھیک. I'll come back to you بخاری صاحب. ایسے جب کریں گے, اور اسپیشل سیٹس کے اوپر بھی آ جاتا ہوں کہ 2018 میں جماعت اسلامی کو اسپیشل سیٹس بھی دے دی گئی تھی, ان کی لسٹ کوئی بھی نہیں تھی. تو یار خدا کے لیے ایسا کام تو نہ کرو, کم سے کم بےمانی کرتے ہو تو اس کے لیے بھی ایمانداری چاہیے ہوتی ہے, بےمانی کرنے کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, پوائنٹ ٹیکن. آپ نقل بھی اتنا فیئر کر رہے ہو کہ آج آپ کا فیصلہ جو آ رہا ہے 200 سالوں کی آپ نے جورسپروڈنس بیک سائڈ پہ پھینک دی. قادر بھائی اس کو ضرور مانیں گے, 200 سال کی جورسپروڈنس جو ریویو پٹیشن کے پوچھ لیتے ہیں ان سے, مسکرا بھی رہے ہیں, ان کی مسکراہٹ بہت کچھ کہہ بھی رہی ہے آپ کی باتیں سننے کے بعد. وہ کہتے ہیں نا, he didn't say anything in particular but he said it really well. مندوخیل صاحب جس فارمولا کے تحت, جنرل بات کی نا, نہیں میں ان کی مسکراہٹ کی بات کر رہا ہوں. مندوخیل صاحب جس فارمولے کے تحت آپ کو بھی الیکشن ہروایا گیا تھا, کیا اسی فارمولے کے تحت یہ مخصوص نشستیں تقسیم کی گئی ہیں؟ مجھے ہنسی اس بات پہ ہے, ہوں میں پٹھان مگر میری اردو جو ہے نا وہ کافی بہتر ہے ماشاءاللہ, اور بخاری صاحب کی اردو سمجھ بھی نہیں ہے کہ بےمانی کے لیے ایمانداری کی ضرورت ہے, تو یہ سمجھ بھی نہیں ہے, اس میں زیادہ مطلب ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ وہ تو میرے الیکشن تو دنیا نے دیکھا, جس طرح انہوں نے قانون کی آئین کی پرخچے اڑائے, اور آپ یقین کریں گے میرے پاس تو بنڈل آج بھی پڑا ہوا ہے, علی بخاری صاحب یہ بنڈل پیڑ پر پڑا ہوا ہے. میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا, میں نے کہا یہ بتایا کہ اس کی فورینسک کراؤ, اگر یہ جعلی ہے یا ہم نے خود پرنٹ کی ہے تو میرے خلاف ایف آئی آر کاٹ دے, نہیں تو یہ کس کے منہ پہ مارو. بخاری صاحب یہ میں نے الیکشن کمیشن کے بینچ کے سامنے, بینچ نمبر 1 کے سامنے بولا, لیکن آج تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہے. میرے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیا انہوں نے, مگر اس ایف آئی آر کا میں نے اتنے پرخچے اڑائے تو شاید الیکشن کمیشن ڈھونڈ بھی نہ پائیں گے اس کو. الٹا منتیں کرے تھی پولیس مجھ سے, خدا کا واسطہ چپ ہو جاؤ. میں نے کیسے چپ ہو جاؤ, میرے خلاف جھوٹا ایف آئی آر کاٹا ہے, میں بی کلاس کرنا چاہوں. بہرحال لمبی داستان ہے اور آگے کیا ہونا ہے. اسی فارمولے کے تحت یہ سیٹس ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں مندوخیل صاحب؟ دیکھیں نہیں آپ اس کو میرے الیکشن سے نہ جوڑو جدوی صاحب, خدا کا واسطہ. بات یہ ہے کہ جو فارمولا طے ہوا, فارمولا دیکھو جب آلریڈی جو 106 اور 51 ہے جہاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بینچ میں وہ فیصلہ ہوا تھا, اور وہاں اس فیصلے کے تحت ان کی آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے. یعنی جو الیکشن رولز ہے بخاری صاحب جانتے ہیں کہ وہ آلریڈی 3 دن کا ٹائم ہے, تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنا آئین در سے لا کے اور اس کو 15 دن کر دیا ہے. اور پھر جب 2 ججز نے ان کے اختلاف کیے تو اس کی جو ہے نا وہ جس طرح عزت افزائی کی ہے وہ اس ججمنٹ میں آپ کو نظر آئے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آئین یہ کہتا ہے کہ جو اسمبلی کے اندر جو سیاسی پارٹی, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پچھلا فائز عیسیٰ کا فیصلہ صحیح تھا یا اس کا غلط تھا, وہ ایک طرف رکھ لے, لیکن موجودہ بینچ کی بات کروں, موجودہ بینچ میں اگر بخاری صاحب اور آپ
جج ہوتے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اسمبلی کے اندر اس وقت جو پارٹی ہے, سیاسی پارٹی ہے, وہاں تو پی ٹی آئی نام کا کوئی پارٹی نہیں ہے. جب پی ٹی آئی نام کا کوئی پارٹی نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ سیٹیں انہی پارٹیوں کے اوپر جو اسمبلی کے اندر موجود ہے اس کے اوپر تقسیم ہوگا, یا کہ خواہ مخواہ پی ٹی آئی کو کریٹ کر کے اس کو دیا جائے گا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ موجودہ فیصلہ بالکل آئین اور قانون کے تحت ہوا. پچھلے فیصلوں کو آپ اگر ان کے ساتھ جوڑیں گے تو ضرور غلط فہمی پیدا ہوگی. پروگرام کے آخر میں مندو خیل صاحب, باجوڑ حملے کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں. دہشت گردی کا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. بلاول صاحب نے آج ایک بڑا اچھا مشورہ دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا مل کر اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے تو اس خطے کے اربوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں, اور وقت کم ہے, 30 سیکنڈز بریفلی سر. دیکھیے بلاول صاحب, میں نے شروع میں کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ مذاکرات پہ, چاہے دہشت گردی کے اوپر ہو چاہے سیاسی معاملات کے اوپر, ہم اس بات کی حامی ہے. تو بلاول صاحب نے درست بالکل یہی ہمارا ایک منشور ہے, یہی ہمارا ایک ویژن ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر باجوڑ میں جو دہشت گردی ہوئی ہے, بجائے گنڈاپور صاحب اس کے اوپر شرمندہ ہوتے, بجائے 18ویں ترمیم کے تحت اس کی ذمہ داری تھی وہ مان لیتے, وہ تو کہتے ہیں بارڈر جو ہے نا وہ وفاقی حکومت ہے اور بارڈر سے دہشت گرد ہے. ارے بابا, اگر بارڈر سے دہشت گرد آ گئے, جو آپ کی صوبے میں انتظامیہ آپ کے انڈر ہے, پولیس آپ کے انڈر ہے, تو یہ کیا چولے پیش ہے, اس کے کیا کام ہے؟ اور 18ویں ترمیم کے ذریعے آپ یہ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ بارڈر سے کلیئر آیا تو وہ جو مرضی صوبے میں کرے؟ اور خود گنڈاپور صاحب اپنے علاقے میں ڈی خان میں مغرب کے بعد نہیں جا سکتے. وہاں پہ ایک ٹی ٹی پی گنڈاپور گروپ ہے, ایک ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے میں نہیں نکل سکتا مغرب کے بعد, حالات خراب ہیں. آج ایف سی دے دی ہے, آج ایف سی کی سیکورٹی دے دی ہے مولانا صاحب کو. اوکے, وقت کم ہے. بخاری صاحب, آپ کا اوپینین, دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ ہر پاکستانی یہ پوچھ رہا ہے سر. دیکھیں جی, یہ ہماری پریورٹی ہونی چاہیے طلحہ بھائی. امن نہیں ہوگا تو آپ کا ملک پراسپیرس سائٹ پہ نہیں جا سکتا. اس کے لیے آپ کو ہر چیز کرنا چاہیے اور کراس دا بورڈ کرنا چاہیے. ہم یہ جو چھوڑ دیتے ہیں نا, میرا تیرا فلاں. سوری بخاری صاحب, میرا وقت ختم ہو گیا ہے, بٹ جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو علی بخاری صاحب, تھینک یو علی صاحب. آپ کے وقت کے لیے بھی پروگرام کے آخر میں امید کر سکتے ہیں کہ وہ دن آئے جب پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو. اللہ اپنے محبوب کے صدقے, شہدائے کربلا کے صدقے وہ دن ہمیں دکھائے. آمین. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.